बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला में दाखला इमाम हुसैन। 2 मुहर्रम बरोज जुमेरात सन 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरजमीन करबला पहुंचे। अबू इसहाक असफरानी के मकातिल में मरकूम है कि इमाम हुसैन अपने अंसार के साथ सफर करते हुए एक शहर तक पहुंचे। यहाँ एक जमात मुकीम थी। आपने इस शहर का नाम मालूम किया। जवाब दिया, इसे शते फुरात कहते हैं। आपने फरमाया, इसका दूसरा भी कोई नाम है? कहा, इसे करबला भी कहते हैं। ये सुनकर आपने गिरिया किया और फरमाया, खुदा की कसम ये जमीन करबो बला है। फिर फरमाया, इस जमीन की एक मुट्ठी खाक मुझे दो। खाक लेकर सूंघी और कुछ खाक अपनी जेब से निकाली और फरमाया, ये खाक मेरे नाना के लिए जिब्राइल खुदा की तरफ से लाए थे और फरमाया था कि ये खाके तुरबत हुसैन की है। इसके बाद खाक फेंक दी और फरमाया, दोनों की बू यकसा है। सैयद इब्न ताऊस कहते हैं कि जब इमाम हुसैन इस सरजमीन पर पहुंचे तो मालूम किया कि इसका क्या नाम है। बताया गया, करबला। फरमाया, उतर जाओ कि यही हमारी मंजिल है, यही हमारा खून बहाया जाएगा, यही हमारी कब्रें बनेंगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे यही फरमाया है। एक दूसरी रिवायत में आया है कि आपने फरमाया, ए अर्ज़े करबला। फिर फरमाया, ठहरो, आगे न बढ़ो, यहीं हमारे ऊंट बैठेंगे, यहीं हमारा खून बहाया जाएगा। खुदा की कसम, यही हमारी हुर्मत का हरीम तोड़ेंगे, हमारे बच्चों को तहे तेख करेंगे और इसी सरजमीन पर हमारी कब्रों की ज़ियारत होगी। मेरी नाना रसूल ने यह वादा किया है जो पूरा होकर रहेगा। इसके बाद तमाम साथी उतर पड़े और असासा उतार लिया। हुर और उनका लश्कर दूसरी तरफ इमाम के मुकाबिल खैमजन हुआ। दूसरी मुहर्रम को हुर ने उबैदुल्लाह बिन जियाद को एक खत लिखा और इसे इत्तला दी कि इमाम हुसैन करबला में दाखिल हो चुके हैं। आपने अपने भाइयों और अहले बैत को जमा किया और इन्हें देखकर गिरिया किया और फरमाया, ए अल्लाह, हम तेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत हैं। हमें हमारे जद के हरम से निकाल दिया गया। बनी उमैया ने हमारे हक में जुल्म किया। ए अल्लाह, हमें हमारा हक दिलवा दे और हमें जालिमों पर कामयाबी अता फरमा। शहजादी उम्मे कुलसुम ने इमाम से अर्ज की, ए भाई, इस सरजमीन पर मेरा अजब हाल है। मेरे दिल पर रंजो अलम के बादल छाए हुए हैं। इमाम हुसैन ने बहन को तसल्ली दी। सरजमीन करबला पर वारिद होने के बाद आपने असहाब से फरमाया, लोग दुनिया के बंदे हैं और दीन को जायकेदार चीज की मानंद समझते हैं। जब तक वो अपनी जबान से इसका मजा महसूस करते हैं, इसको महफूज रखते हैं, और जिस वक्त इम्तिहान और आजमाइश से गुजरना पड़ता है तो दीनदारों की तादाद घट जाती है। जब उबैदुल्लाह को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में दाखिले की इत्तला मिली तो इसने इमाम हुसैन को इस मजमून का खत लिखा, मुझे इत्तला मिली है कि आप करबला में पड़ाव डाले हुए हैं और अमीर अल मोमिनीन यजीद ने मुझे लिखा है कि मैं आपको खुदावंद लतीफ से मोहलत किए बगैर ना आराम की नींद सोऊं और ना शिकम सीर होकर खाऊं, या आप मेरे या यजीद बिन माविया के हुक्म के सामने तस्लीम हो जाएं। वस्सलाम। इमाम हुसैन ने यह खत पढ़कर फेंक दिया और फरमाया, वो लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते जो खालिक को गजबनाक करके मखलूक को खुश करते हैं। उबैदुल्लाह के कासिद ने कहा, ए अबू अब्दुल्ला, खत का जवाब दीजिए। आपने फरमाया, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि उबैदुल्लाह के लिए खुदा का अजाब लाजिम और साबित है। कासिद उबैदुल्लाह के पास गया और इमाम हुसैन का जवाब सुनाया। उबैदुल्लाह बहुत आशाफ्ता हुआ और उमर बिन साद की तरफ देखा और इसे इमाम हुसैन से जंग का हुक्म दिया। उमर बिन साद ने, जो कि रे की गवर्नरी का शीफ्ता था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग करने के सिलसिले में माजरत चाही। उबैदुल्लाह ने कहा, फिर रे की गवर्नरी का परवाना वापस कर दे। इस वाक़ये से थोड़ी ही देर कबल उबैदुल्लाह ने उमर बिन साद को ये हुक्म दिया था कि 4000 सिपाही लेकर रे की तरफ रवाना हो जाओ क्योंकि वहां दिल-यमान मुसल्लत हो गए हैं। इब्न जियाद ने रे की गवर्नरी का परवाना उमर बिन साद के नाम लिख दिया था। उमर बिन साद भी वहां जाने के लिए तैयार हो गया था। इसी असना में इब्न जियाद को यह खबर मिली कि इमाम हुसैन कूफे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसने उमर बिन साद को तलब किया और इससे कहा, पहले तुम हुसैन की तरफ जाओ
اور وہاں سے فراغت کے بعد رہ جانا۔ یہی وجہ تھی کہ عمر بن سعد رے کی حکومت کو ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتا تھا۔ اس نے ابن زیاد سے کہا، آج مجھے غور و فکر کی مہلت دیجیے۔ لکھا ہے کہ اس سلسلے میں عمر بن سعد نے رات بھر سوچا اور خود سے کہا، کیا رے کی حکومت سے چشم پوشی کر لوں؟ وہ تو میری روزی ہے، یا پلٹ جاؤں اور حسین کو قتل کر کے خلق کے خدا کی مذمت اور لعنت کا طوق اپنی گردن میں ڈال لوں۔ حسین کو قتل کرنا جہنم میں جانا ہے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے، لیکن رے کی حکومت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ مشورہ دینے والوں کے سامنے رکھا۔ سب نے اسے حسین ابن علی سے جنگ کرنے سے منع کیا۔ اس کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ نے اس سے کہا، آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایسا نہ کیجیے، کیونکہ حسین سے جنگ خدا کی نافرمانی اور قطع رحم ہے۔ خدا کی قسم، اگر ساری دنیا بھی آپ کے پاس ہو اور اسے آپ سے لے لیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جب آپ دنیا سے اٹھیں تو آپ کی گردن پر حسین کا خون ہو۔ عمر بن سعد نے کہا، انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا۔ عمار بن عبداللہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ میں اس وقت عمر بن سعد کے پاس پہنچا جب وہ کربلا کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، مجھے امیر نے حکم دیا ہے کہ میں حسین کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ میں نے کہا، اس ارادے سے باز رہو، ایسا نہ کرو۔ جب میں اس کے پاس سے باہر آ گیا تو ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، عمر بن سعد نے لوگوں کو امام حسین سے جنگ کرنے کی دعوت دی ہے۔ میں اس کے پاس گیا تھا، اس وقت وہ بیٹھا تھا، مجھے دیکھا تو میری طرف سے منہ پھیر لیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جنگ کے لیے جانا چاہتا ہے، لہٰذا میں واپس لوٹ آیا۔ عمر ابن سعد ابن زیاد کے پاس گیا اور کہا، میرے سپرد اتنی بڑی ذمہ داری کی ہے اور اس کے عوض مجھے رے کی حکومت دی ہے۔ اس معاملے سے عوام بھی باخبر ہے، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس جنگ میں مجھے کوفے کے بعض سربر آوردہ افراد کی ضرورت ہے، انہیں طلب کیجیے تاکہ فوج اس سلسلے میں میرے ساتھ رہے۔ اس کے بعد بعض کوفے کے بزرگوں کا نام بتایا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، اس سلسلے میں ہم تمہارا مشورہ نہیں لیں گے کہ ہم کس کو بھیجیں گے۔ اگر تم اس گروہ کی پوری ذمہ داری لے سکتے ہو جو تمہارے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ رے کی حکومت سے ہاتھ اٹھا لو۔ عمر ابن سعد نے جب عبید اللہ کا یہ موقف دیکھا تو کہا، میں ضرور جاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام سے ایک روز بعد عمر ابن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ کربلا پہنچا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بنو زہرا یعنی عمر بن سعد کا قبیلہ اس کے پاس آئے اور اس سے کہا، ہم تمہیں خدا کی قسم دیتے ہیں کہ ایسا نہ کرنا اور امام حسین سے جنگ کے لیے نہ جانا، کیونکہ اس سے ہمارے اور بنی ہاشم کے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ عمر ابن سعد ابن زیاد کے پاس گیا اور استعفیٰ دے دیا، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے اس کا استعفیٰ منظور نہیں کیا، جس سے وہ مجبور ہو گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عمر ابن سعد کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے حفظ نام والا باپ کو امام حسین سے جنگ کرنے کی ترغیب و تشویق کر رہا تھا، لیکن دوسرا اس سلسلے میں اس کا سخت مخالف تھا۔ آخر کار حفظ بھی باپ کے ساتھ کربلا گیا۔ امام حسین نے نینوا اور غازریہ والوں سے کربلا کی زمین کہ جہاں آپ کا مرکز ہے 60,000 درہم میں خریدی اور ان سے فرمایا، جو لوگ میری قبر کی زیارت کو آئیں تم ان کی رہنمائی کرنا اور زائر کو 3 روز تک مہمان رکھنا۔ عمر ابن سعد نے کربلا پہنچ کر ازر بن قیس احمسی کو امام حسین کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ سے یہ سوال کرے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں اور کیا ارادہ ہے۔ ازرا ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے امام حسین کو خط لکھا اور کوفہ آنے کی دعوت دی تھی۔ امام حسین کے سامنے آنے میں اسے شرم محسوس ہوئی، لہٰذا ابن سعد نے کوفے کے شرفا سے یہ کام انجام دینے کے لیے کہا کہ جنہوں نے آپ کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی یہ ذمہ داری قبول نہ کی۔ کثیر بن عبداللہ جو کہ ایک گستاخ آدمی تھا اٹھا اور کہنے لگا، میں حسین کے پاس جاؤں گا، اگر تم چاہو تو میں انہیں قتل بھی کر دوں گا۔ عمر بن سعد نے کہا، ابھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہاں تم ان کے پاس جا کر یہ سوال کرو کہ اس سرزمین پر تشریف آوری کا کیا مقصد ہے۔ کثیر بن عبداللہ امام حسین کی طرف روانہ ہوا۔ جب امام حسین کے انصار میں سے ابو سمامہ ساعدی نے کثیر بن عبداللہ کو دیکھا تو امام کی خدمت میں عرض پرواز ہوئے، یہ شخص جو آ رہا ہے اس سے بدتر روئے زمین پر نہیں ہے۔
اس کے بعد ابو سمامہ نے کثیر بن عبداللہ کا راستہ روکا اور کہا اپنی تلوار رکھ پھر امام کے پاس جانا۔ کثیر نے کہا خدا کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں پیغام رساں ہوں، اگر مجھے جانے دو گے تو میں اپنا پیغام پہنچا دوں گا ورنہ واپس لوٹ جاؤں گا۔ ابو سمامہ نے کہا تو میرا ہاتھ تمہاری تلوار پر رہے گا اور تم اپنا پیغام پہنچا دینا۔ کثیر بن عبداللہ نے کہا خدا کی قسم میں تمہیں اس کام کی اجازت نہیں دوں گا۔ ابو سمامہ نے کہا تم اپنا پیغام مجھے بتاؤ، میں امام کی خدمت میں پہنچا دوں گا، کیونکہ تم بہت برے آدمی ہو، میں تمہیں امام حسین تک نہیں جانے دوں گا۔ اس تکرار کے بعد کثیر بن عبداللہ واپس لوٹ گیا اور عمر ابن سعد کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ عمر ابن سعد نے کرہ بن قیس حنظلی کو اپنے پاس بلایا اور کہا اے کرہ تم حسین سے ملاقات کرو اور ان سے اس سرزمین پر آنے کی وجہ معلوم کرو۔ کرہ چلا۔ امام حسین نے اپنے اصحاب سے فرمایا کیا تم لوگ اس شخص کو پہچانتے ہو؟ حبیب ابن مظاہر نے عرض کی ہاں یہ تمیمی ہے، میں اسے نیک رائے سمجھتا تھا، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہاں آئے گا۔ کرہ بن قیس آیا، امام حسین کو سلام کیا اور اپنا پیغام پہنچایا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تمہارے شہر والوں نے مجھے خط لکھ کر بلایا ہے اور اگر میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں واپس چلا جاؤں۔ کرہ جب واپس جانے لگا تو حبیب ابن مظاہر نے اس سے کہا اے کرہ وائے ہو تم پر، کیوں ظالموں کی طرف واپس جا رہے ہو؟ ان کی مدد کرو جن کے جد کے وسیلے سے تم راہ راست پر آئے ہو۔ کرہ بن قیس نے کہا پہلے میں اس پیغام کا جواب عمر بن سعد تک پہنچا دوں، پھر اس سلسلے میں غور کروں گا۔ وہ واپس عمر ابن سعد کے پاس چلا گیا اور اسے صورتحال بتائی۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ امید ہے کہ خدا میرے لیے ایسی راہ پیدا کرے گا کہ جس سے مجھے حسین سے جنگ نہیں کرنی پڑے گی۔ حسان بن فائد کا کہنا ہے کہ میں عبید اللہ کے پاس تھا، اسے عمر ابن سعد کا خط ملا، اس میں لکھا تھا جب میں اپنی فوج کے ساتھ حسین کے مقابل جا کر اترا تو ان کے پاس ایک قاصد بھیجا اور اس سرزمین پر ان کے آنے کی وجہ معلوم کرنی چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ کوفے والوں نے مجھے خط لکھے، اپنے نمائندے میرے پاس بھیجے اور مجھے بلایا ہے، اگر تم میرے آنے سے ناخوش ہو تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ عبید اللہ نے جب عمر ابن سعد کا خط پڑھا تو کہا جبکہ وہ ہمارے جنگل میں پھنس گئے ہیں، نجات کی امید رکھتے ہیں لیکن حالات سے مفر نہیں ہیں۔ عبید اللہ نے عمر ابن سعد کو لکھا تمہارا خط مضمون سے آگاہ ہوا، حسین سے کہو کہ وہ خود اور ان کے ساتھی یزید کی بیعت کریں، اگر انہوں نے بیعت کر لی تو پھر میں اپنا نظریہ لکھوں گا۔ جب عمر ابن سعد کو یہ خط ملا تو کہا میرے خیال میں عبید اللہ ابن زیاد صلح اور عافیت نہیں چاہتا۔ عمر ابن سعد نے ابن زیاد کے خط سے امام حسین کو مطلع نہیں کیا کیونکہ جانتا تھا کہ آپ ہرگز یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ عبید اللہ بن زیاد عمر ابن سعد کو کربلا بھیجنے کے بعد ایک بہت بڑا لشکر اور بھیجنے کی فکر میں تھا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اہل کوفہ امام حسین سے جنگ کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، چنانچہ جسے آپ سے جنگ کے لیے بھیجا جاتا تھا وہ واپس لوٹ آتا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے سوید بن عبد الرحمن کو حکم دیا کہ جنگ سے فرار کرنے والوں کی تحقیق کرے اور روگردانی کرنے والوں کو اس کے پاس حاضر کرے۔ اس نے ایک شامی کو جو کہ چھاؤنی سے کسی مہم کے لیے کوفہ آیا تھا پکڑ کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ اس نے اس کی گردن زنی کا حکم دیا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو جائے۔ لکھا ہے کہ وہ شامی میراث لینے کے لیے کوفہ آیا تھا۔ عبید اللہ خود بھی کوفے سے نخیلہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ نخیلہ کوفے سے نزدیک اور شام کی جانب ایک جگہ ہے، وہاں باہر جانے کے لیے فوج جمع ہوتی تھی۔ کسی کو حسین بن تمیم جو کہ اس وقت قادسیہ میں تھا کے پاس بھیجا اور اسے 4000 فوج کے ساتھ جو اس کے ساتھ تھی نخیلہ بلا لیا۔ اس کے بعد عبید اللہ نے کثیر بن شہاب حارثی، محمد بن اشس، قعقاع بن سوید اور اسما بن خارجہ کو طلب کیا اور کہا کوفے میں گشت کرو اور لوگوں کو یزید کی اور میری فرما برداری کا حکم دو، انہیں نافرمانی اور فتنے سے ڈراؤ، انہیں چھاؤنی میں بلاؤ۔ ان 4 افراد نے حکم کے مطابق عمل کیا۔ ان میں سے 3 نخیلہ میں عبید اللہ کے پاس لوٹ آئے اور کثیر بن شہاب کوفے ہی میں رہ گیا اور گلی کوچوں میں گھوم گھوم لوگوں کو لشکر گاہ میں جانے کی تشویق دلاتا رہا اور امام حسین کی مدد کرنے سے ڈراتا رہا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے اور عمر ابن سعد کے درمیان ایک دستہ سوار کا مقرر کیا تاکہ ضرورت کے وقت ان سے مدد لی جا سکے۔ نخیلہ میں اس کے قیام کے زمانے میں
عمار بن ابی سلامہ نے اس کے وجود سے زمین کو پاک کرنے کا ارادہ کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکا، لہٰذا وہ کربلا چلا گیا اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔